बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है 1973 के आइन के अहम पहलू। बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है 1970 में जनरल याह्या खान ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया, जिसमें इंतखाबात और मुल्क के आइंदा दस्तूर के बारे में असूल दिए गए थे। इसके मुताबिक दिसंबर 1970 में इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसके नतीजे में शेख मुजीबुर रहमान ने कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की, लेकिन इनकी कामयाबी सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान तक महदूद थी। बदकिस्मती से मगरबी पाकिस्तान की अक्सरियती जमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इनका समझौता ना हो सका और 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। जनरल याह्या खान ने मुल्क को दो लख्त करके मगरबी पाकिस्तान का इक़्तिदार 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सुपुर्द कर दिया, जिन्होंने 10 अप्रैल 1973 को कौमी असम्बली से मुल्क का तीसरा आइन मंजूर करवा के 14 अगस्त 1973 को नाफिज कर दिया। 1973 का आइन साबका तमाम दसातीर की निस्बत ज़्यादा जमहूरी था। पाकिस्तान में दो आइन 1973 से पहले आ चुके थे, एक 1956 और उसके बाद 1962 का आइन था। तो चलते हैं इनके नकात की तरफ। पहला जो नुक्ता था वो ये था इफ्तिताहिया, यानी आगाज़ इसका कैसे था। 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासिद को इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया। करारदाद मकासिद क्या थी? ये वो करारदाद मकासिद है जो जनाब लियाकत अली ख़ान ने 1949 में कौमी असम्बली से मंजूर करवाई, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का आइन मुरतब किया जाना था। इसमें यह बताया गया कि हाकमियत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, यानी पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर या इस्लाम के नाम पर वजूद में आया है और ये पाकिस्तान में तमाम हाकमियत जो होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की होगी। आवाम के पास जो इख्तियारात मिलेंगे या होंगे इनके पास, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की अमानत के तौर पर होंगे और हमारे हुक्मरान उस अमानत को कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करेंगे, अपनी हद से क्रॉस नहीं करेंगे। इफ्तिताहिया को तब्दील किया गया 1985 में एक तरमीम के ज़रिए और बाकायदा तौर पर 1973 के आइन का इसको हिस्सा बना दिया गया। यानी ये 1956 और 62 के आइन में इससे पाकिस्तान के आइन का आगाज़ होता था, लेकिन ये पाकिस्तान के आइन का बाकायदा हिस्सा नहीं था। जबकि 1985 में आइन में तरमीम की गई, यानी तब्दीली की गई और उसको 1973 के आइन का हिस्सा बना दिया गया, करारदाद मकासिद को। नंबर 2, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है तहरीरी आइन, यानी लिखा हुआ आइन है। पहले जो दोनों आइन थे वो भी हमारे लिखे हुए थे, यानी तहरीरी सूरत में थे, डॉक्यूमेंटेड थे। इस आइन में भी 280 दिफात यानी शिकें रखी गईं, 12 हिस्से यानी 12 अबवाब थे इसके और 6 गोशवारे थे, यानी इसके कॉलम जो थे वो 6 थे। वफाकी आइन था। वफाकी आइन मीन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऐसा आइन जिसमें इख्तियारात फ़र्द वाहिद के पास नहीं हैं, बल्कि इंतज़ामिया, मुकन्नना और अदलिया के दरमियान शेयर होंगे। पाकिस्तान का 1973 का आइन भी वफाकी आइन था, यानी पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत करार दिया गया। आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत यानी हमारा मरकज़ इस्लामाबाद और उससे मुल्हिका इलाके, जुड़े हुए इलाके जो उसके साथ इलाके हैं वो, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्हिका कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाके क्या हैं? यानी फाटा है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। सूबों से मुल्हिका कबायली इलाके कौन से? प्रोविंशली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़। ये इलाके जो हैं ये तमाम
وفاق کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چاروں صوبے جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کے ساتھ وفاقی آئین کو مرتب کریں گے۔ نیم استوار آئین ہے، یعنی یہ لچکدار آئین ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے۔ 1973 کا آئین نیم استوار نوعیت کا ہے، اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل ہے اور نہ ہی آسان۔ ترمیم کا طریقہ کار یعنی اگر کسی شے کو تبدیل کرنا ہے تو نہ آسان ہے اور نہ ہی مشکل ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ، قومی اسمبلی جو کہ ایوان زیری کہلاتی ہے اور سینٹ جو ایوان بالا کہلاتا ہے، ان کی 2/3 کی میجورٹی سے آئین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بغیر آئین میں کوئی ترمیم تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے قومی زبان۔ تو پاکستان کی قومی زبان 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی، 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی اردو زبان کو رکھا گیا۔ 1973 کے آئین میں بھی اردو زبان پاکستان کی قومی زبان تھی، جو چاروں صوبوں کی ترجمان تھی۔ قومی زبان پاکستان کی اردو زبان تھی اور یہ پوری کوشش کی گئی کہ ہر سطح پر اس زبان کو رائج کیا جائے گا۔ اس دوران ہماری سرکاری زبان انگریزی رہے گی، لیکن آج تک جو ہے وہ ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ کوششیں بہت ہوتی رہیں لیکن ابھی ممکن نہ ہوا۔ اسلامی آئین ہے۔ اس آئین میں قرارداد مقاصد کے مطابق جس طرح اس میں کہا گیا کہ پاکستان کا مذہب، پاکستان میں اختیارات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں اور بطور امانت پاکستان کے حکمران اس کو استعمال کریں گے۔ تو اسی طرح صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا۔ مسلمان ہونے کی باقاعدہ تعریف کی گئی کہ مسلمان کون ہوگا؟ جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، یعنی عقیدہ توحید پر یقین رکھتا ہو، نبوت پر اور تمام انبیاء کرام پر، ان سب پر یقین رکھتا ہو، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور ختم نبوت پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہو، وہ شخص مسلمان ہوگا۔ اور صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام کو قرار دیا گیا۔ پاکستان کا پورا نام، مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، اور اس آئین میں شہریوں کو اپنی زندگیوں کو، چاہے وہ انفرادی ہوں چاہے وہ اجتماعی ہوں، ہر سطح پر ان کو اپنی زندگی اسلامی طرز کے مطابق گزارنے کی ترغیب دی گئی۔ سود کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ ریاست جو تھی یعنی حکومت پاکستان، وہ زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کے لیے کوشش بھی کرے گی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر صاحب حیثیت پر ادا کرنا لازم ہے، جبکہ اوقاف جو ہے وہ درباروں اور ان سے منسلک عمارتوں کو منظم کرنے کے حوالے سے ہے۔ آزاد خود مختار عدلیہ کی ضمانت دی گئی 1973 کے آئین میں۔ یہاں پر ان کو کہا گیا کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے آئندہ 3 سال کے اندر علیحدہ کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ جج اپنے فرائض منصبی کسی خوف یا دباؤ سے آزاد ہو کر سر انجام دیں گے، یعنی ان کے اوپر انتظامیہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ڈالے گی، کسی بھی فیصلے میں انٹرپٹ نہیں کرے گی، مداخلت نہیں کرے گی۔ جج اپنے فیصلے دینے میں، اپنے فرائض ادا کرنے میں بالکل آزاد ہوں گے۔ پارلیمانی آئین ہے۔ پاکستان کا آئین پارلیمانی آئین ہے، یعنی پاکستان میں ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ صدر کو قومی اسمبلی، سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیاں مل کر منتخب کرتی ہیں۔ قومی اسمبلی کو ایوان زیری کہتے ہیں، سینٹ کو ایوان بالا، اور چاروں صوبائی اسمبلیاں یعنی چاروں صوبوں کی صوبائی اسمبلیاں مل کر صدر کا انتخاب کرتی ہیں۔ صدر کا انتخاب بھی 5 سال کے لیے ہوتا ہے، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریتی جماعت مل کر کرتی ہے اور اس کا انتخاب بھی
5 سال کے لیے عمل میں آتا ہے۔ پاکستان کا آئین پارلیمانی آئین ہے، صدارتی آئین نہیں ہے، جبکہ اس سے پہلے 1956 کا آئین پارلیمانی تھا۔ 1962 کا آئین پاکستان کا وہ صدارتی آئین تھا۔ پاکستان کا آئین برطانیہ کی طرز پر، بھارت کی طرز پر پارلیمانی آئین ہے۔ آئین کی بالادستی: اگر کوئی شخص موجودہ آئین یعنی 1973 کے آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ آئین کی بالادستی کیا ہے کہ آئین میں صدر، وزیر اعظم، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، وفاقی کابینہ، صوبائی کابینہ کے پاس کچھ آئینی اختیارات ہیں۔ اگر یہ ادارے اور یہ شخصیات اگر اپنی آئینی اختیارات سے تجاوز کریں تو پھر کوئی ایسا اقدام کرے جس سے ملک کی قومیت یا سالمیت کو نقصان پہنچے تو ان کے اوپر سنگین غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ آئینی ادارے یعنی جو ہیں کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز کون سے ہیں؟ 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے، یعنی مرکزی وفاق میں اور صوبائی مفادات یعنی چاروں صوبوں میں ان کے معاملات اور مفادات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دیے ہیں، جن میں مشترکہ مفادات کی کونسل ہے، قومی اقتصادی کونسل ہے، قومی مالیاتی کمیشن ہے، الیکشن کمیشن ہے اور وفاقی محتسب یعنی وفاقی محتسب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی نیب۔ یہ تمام مل کر ملک کی مفادات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے ملک کے لیے اقدامات کرتے ہیں، آئین سازی کرتے ہیں اور اپنے فرائض منصبی آئینی حدود کے اندر رہ کر ادا کرتے ہیں۔ 2 ایوانی مقننہ ہیں۔ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ 1973 کے آئین میں بھی 1956 اور 1962 کے آئین کی طرح پاکستان کی 2 ایوانی 1962 میں یک ایوانی مقننہ تھی، جبکہ 1956 میں ہماری 2 ایوانی مقننہ تھی۔ ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیریں قومی اسمبلی کہلاتی ہے۔ سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے اور اس میں ممبرز یا ممبران جو ہیں وہ ہر صوبوں سے برابر لیے جاتے ہیں۔ برابر یعنی صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے۔ اس کی مدت 6 سال ہے۔ ارکان کی تعداد ان کی 104 ہے اور قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد 342 ہے۔ یہ کل ملا کے یعنی پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا کل ملا کے 446 کے ارکان پر مشتمل ہے، جو کہ مل کر پاکستان کے لیے قانون سازی کرتے ہیں اور اقدامات کرتے ہیں۔ بنیادی حقوق: پاکستان کے آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ بنیادی حقوق کیا ہیں؟ جو ہر بندہ آزاد پیدا ہوا ہے، ہر انسان کو اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ عبادت کرنے، اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی مکمل آزادی ہے، ان کو کاروبار کرنے کی آزادی ہے، ان کو تعلیم حاصل کرنے اور ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی بنیادی حقوق سے منسلک وہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کریں گے جس سے شہریوں کی حق تلفی ہوگی۔ تو بچوں، یہ ہمارا جو تھا آج 1973 کے آئین کے اہم پہلو تھے جو کہ مکمل کیے گئے ہیں۔ مجھے آپ ضرور اس کے بارے میں فیڈ بیک دیں۔ اس کو بہت امپورٹنٹ یہ کوسچن ہے، اس کو اچھے سے یاد کریں اور اس میں شارٹ کوسچنس بھی ہیں، MCQs بھی بنیں گے، اس میں سے ہائی لائٹ کریں ان کو ضرور۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔